अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नावल की जानब जिसका नाम है सितमगर। आज की रात सब पर ही भारी थी। आज किस कम बख्त को नींद आनी थी। मुस्तकबिल के हजारों सुहाने ख्वाब आंखों में बसाए वो बिस्तर पर करवट बदल बदल कर थक गई थी। कई वसवसे से थे दिल में कि कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं। नैना भी बदल गई थी। अलिहान की बढ़ती शरारतें, क्या वो इन सब के काबिल थी? अगर कभी माजी इसके सामने आ गया तो इसका माजी इसका हाल ख़राब कर देगा। किसी की आवाज़ गहरे कुएं से आई थी। बहुत मुश्किल से इसे नींद आई थी। लिटिल गर्ल, तुम बहुत प्यारी हो, क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? नहीं मम्मा। आवाज़ें इसके करीब आ रही थी। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मेरे करीब आओ लिटिल गर्ल। आलिहान, एक दिन तुम्हें मैं अपना बना कर छोड़ूंगा। साया इसके नज़दीक से नज़दीक तर आ रहा था। पर प्लीज़ मुझे मत मारो। नाजुक कांपते वजूद की खौफ से सहमी हुई आवाज़ आई थी। तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें तो प्यार करूंगा मैं। इसके भारी हाथ इसे अपने पेट पर रेंगते महसूस हुए थे। दूर रहो मुझसे। मुकाबिल के हाथों ने इसके कमर को अपनी जारहाना गिरफ्त में लिया था और इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़े थे। मम्मा। अपना पूरा जोर लगाकर इसने अपने ऊपर बढ़ते भारी वजन को धकेलना चाहा था। खामोश, बिल्कुल खामोश। मुकाबिल ने इसका मुंह हाथों में लिया था। इसे लगा था इसका जबड़ा टूट जाएगा। जान तो इस वक्त निकली थी जब इसने बाजों से शर्ट फाड़ी थी। मम्मा, खौफ से एक चीख बुलंद हुई थी। साया कहीं भी नहीं था। आंखें खुली थी तो पूरा कमरा रोशन में था। सारी आवाजें आना बंद हुई थी। आयतल कुर्सी का वर्द कांपते लबों से जारी हुआ था। दूर कहीं से मौजन की आवाज़ गूंजी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे कोई दिलासा हो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वजू करते करते जैसे जैसे पानी चेहरे पर पड़ रहा था, डर भी कम होता जा रहा था। वो फजर की नमाज के लिए खड़ी हुई थी। सजदे में गई थी तो लगा था अब उठना मुश्किल है। बेशक नमाज हमारे सारे खौफ, सारे डर दूर कर देती है। नमाज अल्लाह ताला के करीब का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। नमाज अल्लाह ताला के क़ुर्बत का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। या अल्लाह, तू जानता है मैं कसूरवार नहीं हूँ। या अल्लाह, मुझे इन गुनाहों की सज़ा मत देना जो मुझसे सरजद नहीं हुए। ऐ मेरे पाक रब, मुझे आप अपनी पनाह में ले लो। या अल्लाह। अब आंसुओं का दामन बह निकला था। वो तो खामोश आंसुओं की ज़बान भी समझता है। पता नहीं कितनी देर वो सजदे में रोती रही। अल्लाह ताला हमारे सिगरेट कीपर होते हैं। इनके पास हमारे सारे राज महफूज होते हैं। अल्लाह से बेहतर कोई राजदार नहीं होता। हम क्या हैं? हमारा माजी कैसा था ये सब अल्लाह को पता होता है, लेकिन वो फिर भी हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हमारे ऐबों पर पर्दा डाल देते हैं। हमारे राज पोशीदा रखते हैं, लेकिन इंसान वो किसी का भरम नहीं रखते। वो हमें हमारी माजी में की गई गलतियों पर बातें सुनाते हैं। हमारे राजों को दुनिया के सामने एक अलग ही अंदाज में पेश करते हैं। इंसान बहुत बड़ा खयानतदार है, इसीलिए इंसानों से डरना चाहिए। मलिया भी कुछ ऐसे ही इंसानों से डरती थी, लेकिन इसे यकीन था अल्लाह ताला इसके साथ हैं। वो इसके राज पोशीदा रखेंगे जैसे अब तक रखते आए हैं। अपने गिर्द शॉल लपेटी वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। छोटे छोटे कदम उठाती वो बाहर लॉन में आई थी। दिसंबर की सर्द हवाओं ने इसका इस्तेमाल किया था। धुंध के बायस मुश्किल से घर का गेट नजर आ रहा था, पर बाहर से घर जैसे रोशनियों में नहाया हुआ था। हर तरफ लाइटिंग और गहरी खामोशी। पाँव को जूतियों से आज़ाद करके मलिया ने घास पर पड़े शबनम के खतरों पर अपना पाँव रखा था। ठंड की एक लहर इसके जिस्म में दौड़ी थी। आंखें बंद करके इसने दिसंबर की इस सर्द सुबह को महसूस किया था। अचानक अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते इसने आंखें खोली थी। ऊपर खिड़की से अलिहान आंखों में उलझन और परेशानी लिए इसे ही देख रहा था। परेशानी के बादल दोनों के चेहरे पर नजर आ रहे थे। वो दोनों अपनी ही सोचों में उलझे हुए थे। एक खामोश आंसू मलिहा की आंखों से नीचे गिरा था। वो नजरें चुरा गई थी।
پتہ نہیں اس سے نظریں ملانا آج اتنا مشکل کیوں تھا۔ علیحان کھڑکی کے پردے برابر کرتا بیڈ پر گرا تھا۔ ملیحہ نے دوبارہ نظریں اوپر اٹھائی تھی پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج کی صبح اتنی اداس تھی۔ میری صدا بھی کمال تھی، تیرا تکلم کمال تر تھا۔ جو میں نے پوچھا ملو گے کب تم، جواب مبہم کمال تر تھا۔ جو اس نے آنگن میں پاؤں رکھا، شرم سے جھکتی نظر اٹھائی، ذرا سا ٹھہر، ذرا سا جھجک، وہ سارا عالم کمال تر تھا۔ فضا میں خوشبو تھی، بھینی بھینی، جو اس جیسے نشے میں سارے۔ جو گھر کا آنگن تھا خوب روشن تو دل کا موسم کمال تر تھا۔ وہ شرمگی سی ہنسی لبوں کی، وہ چوڑیاں، وہ سنگھاڑ تیرا، نشیلی آنکھیں، وہ پیاری باتیں، وہ لہجہ مدھم کمال تر تھا۔ الگ تھا منظر وصال رات کا، عجیب ہی رنگ میں تھے جسم و جان بھی، وہ تال جذبوں کی کچھ الگ تھی، وہ حال رقصم کمال تر تھا۔ بہت بہت مبارک ہو گڑیاں، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ علیحان نے عقیدت سے دلہن بنی نینا کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں نمی تھی کسی کے نہ ہونے کی، اور وہاں ایک شخص ایسا بیٹھا تھا جو سب کو ان کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ بھائی، بابا، نہ چاہتے ہوئے بھی نینا اپنے بھائی کے گلے ملی رو دی تھی۔ کتنے خواب دیکھے تھے اس کے بابا نے اس کی شادی کے، کتنا ارمان تھا انہیں نینا کو دلہن بننے دیکھنے کا۔ آج نینا کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، اور اس دن میں جہاں ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا باپ، اس کا بادشاہ، اس کا ہاتھ اس کے شہزادے کے پکڑائے، وہاں نینا کا بھی یہی خواب تھا۔ تم ایسے روگی تو انہیں دکھ ہوگا نینا، وہ ایک بہترین جگہ پر ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ علیحان نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، ایک مرد کو کمزور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بھائی ہٹو بھی، مجھ سے بھی مل لو۔ چپکلی، مجھے پتا ہے آج تم سال بعد نہائی ہوگی۔ علی نے نینا کو گلے لگایا تھا اور نینا بھی ایک مکہ اس کے کمر میں مارا تھا۔ آج ہادی اور نینا کا نکاح تھا اور علیحان ملیکہ ولیمہ۔ بہت مبارک ہو ہادی، اب تم بھی بیوی والے ہو گئے ہو۔ علی کے مبارکباد دینے پر سب ہی ہنس پڑے تھے۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ ویسے چپکلی، میں نے یہ تمہارے شوہر محترم کی ساری جھوٹی مٹھائیاں کھا دی ہیں۔ اب میری شادی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فرسٹ آف آل، چپکلی ہوگی تمہاری بیوی اور تم خود سڑے ہوئے مینڈک، اور دوسری بات، جتنی تم نے مٹھائی ٹھونسی ہے اس حساب سے تمہاری شادی تو خیر نہیں، البتہ تمہیں شوگر ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ نینا گھونگھٹ اٹھا کر فل بھڑکی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیسی لمبی زبان ہے دلہن کی، کیا زمانہ آ گیا ہے بھائی، ہمارے زمانے میں تو دلہنیں نظریں تک نہیں اٹھاتی تھی، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ علی میں کسی پرانی عورت کی روح آ چکی تھی۔ اور وہاں پر بیٹھے سب لوگ کی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے، سوائے ایک شخص تھے جس نے خود پر آج سنجیدگی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اور وہ تھا علیحان آفریدی۔ مما سنبھالے اپنے اس شیطان کو، نہیں تو میں نے اس کی زبان کاٹ دینی ہے۔ ریلیکس مس سیس، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی اندر جا کر میں سیٹ کر لیتا اسے۔ ہادی نے اپنی سر پھری بیوی کو دلاسا دیا تھا۔ تم کیا سیٹ کرو گے؟ کب سے وہ تمہاری بیوی کی بے عزتی کر رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ نینا کا پارا اس پر بھی چڑھ رہا تھا۔ اوہو بیگم غصہ ہو رہی ہیں۔ ہادی یار تم۔ علی اگر اب تم نے بکواس بند نہ کی تو میں نے اسٹیج سے دھکا دے دینا ہے تمہیں، ہادی مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ میں تو ڈر گیا جیجا جی۔ علی نے باقاعدہ دل پر ہاتھ رکھ کر ڈرنے کی اداکاری کی تھی۔ سالے، ہادی تم میرے بھائی کو گالی نکال رہے ہو؟ نینا نے ہادی کو گھورا تھا۔ ارے بیگم، سالا کہہ رہا ہوں، میں اسے رشتے سے مخاطب کر رہا ہوں، سچی۔ ہادی تو اپنی بیگم کے بدلتے تیور دیکھ حیران پریشان تھا۔ میں جورو کا غلام بن کے رہوں گا، میں جورو کا غلام بن کے رہوں گا۔ علی بس کر دو، اب ختم کرو، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، پتہ ہے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں آپ۔ علی کہاں باز آنے والا تھا اپنی باتوں سے۔ موسم پہلے ہی بہت خراب ہو رہا ہے علی۔ ہاں، بارش بھی کسی وقت ہو سکتی ہے، بند کرو یہ سب۔ اندر ملیحہ بھی علیحان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ چلو نینا،
گل بیگم نے سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کی ہدایت کی تھی اور نینا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ کہاں چل دیے؟ بیٹھو تو صحیح۔ ہادی نے علیحان کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ بس کر، اور کتنا گھورے گا بھائی؟ چلی گئی وہ۔ علی نے ہادی کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اب تو وہ میری بیوی بن گئی ہے، میں دیکھوں نہ دیکھوں تمہیں کیا ہے؟ اوئے بیوی نہیں، منقوہ ہے تیری۔ علی نے اسے کچھ یاد دلایا تھا۔ بیٹا اصل بات یہ ہے کہ تو سڑ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، علیحان کی شادی ہو گئی اور تو بیچارہ چی چی دیکھ لے۔ علیحان بھائی ایسے ہوتے ہیں، اپنے یہ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے۔ علی نے دہائی دی تھی۔ میں تو تیرے زخموں پر کالی مرچیں اور سرخ مرچیں بھی چھڑکوں گا سالے صاحب۔ ہادی نے علیحان کو دیکھ کر صاحب ساتھ لگایا تھا۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ علی نے آج پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ٹھیک شعر پڑھا تھا۔ تم لوگ یہاں سے دفع ہونے کا کیا لوگے؟ بتاؤ مجھے۔ علیحان ان کی چالاکیاں سمجھ رہا تھا۔ وہ صرف اور صرف اس کا وقت برباد کر رہے تھے۔ بھائی قسم سے میرا تو دل کر رہا ہے آج آپ کے پاس ہی سو جاؤں۔ علی نے انگڑائی لی تھی۔ نہیں، میرا ایسا کوئی دل نہیں کر رہا، علیحان نے جان چھڑائی تھی۔ ہاں یار چلو آج تینوں بھائی مل کر شطرنج کھیلتے ہیں۔ ہادی نے بھی ایک آنکھ دبائی تھی۔ تم لوگ دفع کیوں نہیں ہو چاہتے؟ مجھے میرے روم میں جانا ہے۔ کیوں جانا ہے روم میں؟ چلو باہر چلتے، دیکھو بارش ہو رہی ہے، آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے اور تم دونوں جاؤ ایک دوسرے ساتھ مل کر آئس کریم کھاؤ اور بارش انجوائے کرو۔ علیحان بول کر وہاں رکا نہیں تھا، فوراً اپنے روم پہ آ کر روم کو لاک کیا تھا، جبکہ پیچھے ان دونوں کو چھت پاڑ کہہ کے سن کر ملیحہ بھی کانپتی تھی۔ پورے کمرے میں چمیلی اور گلاب کے پھولوں کی محصور کن خوشبو نے ایک رومانوی ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ کمرے سے لے کر بیڈ تک جانے والا راستہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف کینڈلز جل رہی تھی، موم بتیوں کی مدھم روشنی میں بیڈ پر بیٹھی ملیحہ آسمان سے اتری ہوئی حور معلوم ہوتی تھی۔ گرے کلر کی فل کام والی میکسی میں ڈائمنڈ کا ہلکا پھلکا سیٹ زیب تن کیے بالوں کا سائڈ جوڑا بنائے یا تھا، جس سے کچھ شریر لٹیں نکل کر چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ جیسے لڑکیاں اسے بیڈ پر بٹھا کر گئی تھی، وہ اسی جگہ پر سیم پوزیشن میں چاروں طرف اپنی میکسی پھیلائے بیٹھی تھی۔ علیحان آفریدی کا ہر اٹھتا قدم ملیحہ کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ دل میں اس کی محبت کے ہزاروں رنگ تھے، آنکھوں میں علیحان کی محبت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جو کہ آنکھوں کی پلکوں میں لرزش واضح تھی۔ دل جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ آج باہر برسنے والی بارش کا ڈر خوف بھی غائب ہو گیا تھا۔ دل تو جیسے کسی بھی وقت اچھل کر حلق میں آنے کو بےتاب تھا۔ ملیحہ کی ہتھیلیاں بھیگی تھی، نہ جانے وہ کیا کہے گا۔ علیحان نے اپنے قدموں کو موڑا تھا، چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ یہ وہ علیحان نہیں تھا جو باہر نظر آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ علیحان الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ ملیحہ نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ دسمبر کی رات لمبی ہوتی جا رہی تھی، 1 بج گیا تھا۔ کمرے میں اگر ہیٹر نہ ہوتا تو اس وقت ملیحہ بھی فریز ہو چکی ہوتی۔ علیحان ٹھیک 10 منٹ بعد گرم پانی سے شاور لے کر باہر نکلا تھا۔ اٹھو یہاں سے۔ جی؟ میں نے کہا اٹھو یہاں سے۔ علیحان کا لہجہ سرد اور کڑک تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ چھوٹی سی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ۔ علیحان بولا نہیں دھاڑا تھا۔ ملیحہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب علیحان نے اس کی نازک کلائی کو اپنی جارحانہ گرفت میں لیا تھا، کانچ کی ساری چوڑیاں چھن سے ٹوٹی تھیں اور ملیحہ کے ہاتھوں میں پیوست ہو گئی تھی۔ ایک بار کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی نا؟ علیحان نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پٹکا تھا۔ بھاری دوپٹہ بیڈ سے اٹک کر پھٹ گیا تھا، بال جوڑے سے باہر آئے تھے، نازک بدن میں درد اٹھا تھا، پر وہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ علیحان تھک کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ علیحان، اپنی پوری ہمت سے وہ بمشکل بولی تھی۔ نام بھی مت لینا میرا اپنی گندی زبان سے۔ علیحان نے پاس پڑا شو پیس پوری قوت سے نیچے پھینکا تھا۔ ملیحہ کی روح فنا ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس سے؟ کیا غلطی ہو گئی؟ کہیں وہ مہندی والی رات کی وجہ سے تو نہیں ناراض؟ وہ کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اپنی پوری ہمت اکٹھی کرتی وہ وہاں سے اٹھی تھی اور علیحان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ علیحان نے اس کے وجود سے بے مشکل نظریں چرائی تھیں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ تم نے بھی تو یہی کیا تھا ملیحہ ملک۔ علیحان نے لہجے میں کوئی شناسائی نہیں تھی۔
میں نے؟ ہاں تم نے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہیں معاف کر دوں گا؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ملیحہ کی بات پر عالیحان کا کہکا گونجا تھا۔ ملیحہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں ہنس رہا تھا؟ یقیناً وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا تھا آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تم سے مذاق کروں گا؟ عالیحان نے بہت پیار سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ آپ؟ تمہیں کیا لگا تمہارے ان مگرمچھ کے آنسوں سے میں متاثر ہو کر سب کچھ بھول جاؤں گا؟ عالیحان نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لیا تھا۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے، لیکن آج ان کے گرجنے سے زیادہ اسے عالیحان سے ڈر لگ رہا تھا۔ عالیحان، میں؟ قاتل ہو تم میری خوشیوں کے۔ میرے باپ کو مارا ہے تم نے۔ آج میری بہن کی زندگی کا اتنا بڑا دن تھا۔ اس دن کے کتنے خواب دیکھے تھے بابا نے؟ عالیحان کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا۔ میری بہن آج سارا دن روتی رہی، پتہ ہے کس کی وجہ سے؟ عالیحان کی گرفت میں سختی آئی تھی۔ عالیحان، تمہاری وجہ سے روتی رہی وہ؟ کیونکہ تم نے ہمارے باپ کو مارا ہے۔ ایک ہنستا بستا گھر تم نے اپنے مفاد کے لیے تباہ کر دیا۔ بولو نا، اب چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کوئی جواب نہیں نا تمہارے پاس؟ عالیحان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ کانچ کا ٹکڑا اس کے بازو میں پیوست ہوا تھا، پر پتہ نہیں درد کیوں نہیں ہو رہا تھا۔ باہر اب بجلی کڑک رہی تھی، بارش کے برسنے میں تیزی آئی تھی۔ ملیحہ کو لگا تھا وہ بجلیاں اس کے وجود پر گر رہی ہیں۔ کیا وہ سب ڈرامہ تھا؟ ملیحہ کے سوال میں پتہ نہیں ایسا کیسا درد تھا۔ ایک پل کو عالیحان کو لگا تھا وہ غلط کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت، اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کتنا مان تھا، اور وہ مان آج ٹوٹ جانا تھا۔ ہاں، سب ڈرامہ تھا۔ اس نے جب سے آنکھیں بند کی تھی دل میں کہیں درد اٹھا تھا، ناقابل بیان درد۔ وہ بے یقینی کے عالم میں دلہن بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس نے بہت اچھا تحفہ دیا تھا اسے، ایسا تحفہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیسی لگی تمہیں میری اداکاری؟ اب پتہ چلا تمہیں مان ٹوٹنے کا درد، بھروسہ ٹوٹنے کا درد پتہ چلا تمہیں؟ ملیحہ کو لگا تھا اب وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ سارا مان بھرم چھن سے ٹوٹا تھا، دل کئی ٹکڑے ہوا تھا۔ اس کی جان کیوں نہیں نکل گئی؟ ایسا ہی مان تھا مجھے تم پر کہ تم انکار کر دو گی اس بے مطلب کے نکاح سے۔ ایسا ہی مان تھا میرے باپ کو مجھ پر کہ میں ان کا سر کبھی شرمندگی سے جھکنے نہیں دوں گا۔ ایسا ہی مان تھا میری محبت کو مجھ پر کہ میں اس سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ ایسا ہی مان تھا میری بہن کو مجھ پر کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن تمہاری وجہ سے ملیحہ سب کے مان ٹوٹ گئے۔ میں سب کی نظروں سے گر گیا، میرا باپ مجھ سے روٹھ گیا، میری محبت مجھ سے چھن گئی۔ وہ 27 سالہ مرد گھٹنوں میں سڑ دیا رو رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ہمت کرتی اپنا کانپتا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ تمہارے سوری بولنے سے سب ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ تم بزدل ہو، ایک شفاق اور ظالم لڑکی۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی، بزدل، اسی لیے تمہیں میری ماں کے حوالے کر گئی۔ عالیحان نے جھٹکے سے اس کی کلائی موڑی تھی۔ آہ، تو پھر کیوں طلاق نہیں دے دی مجھے؟ یہ سب ڈرامہ کیوں کیا؟ شادی کا بولے مجھے طلاق دے کر تو آپ کا بدلہ پورا ہو سکتا تھا نہ؟ میں اس گھر سے نکل جاتی، اس دنیا میں اکیلی رہ جاتی، تو اور کیا چاہیے تھا آپ کو؟ وہ اپنی پوری قوت سے چیخی تھی۔ یہ سب کر کے تمہارا دل نہیں بھرا تو تم میری بہن کی زندگی برباد کرنے چلی تھی۔ میرے ماں تمہاری وجہ سے اپنی اولاد کی خوشیوں کا قتل کرنے چلی تھی۔ اگر میں تمہیں طلاق دے دیتا تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ میری ماں تمہاری شادی حادثے سے کروا دیتی۔ ایک اور بم تھا جو ملیحہ کے وجود پر گرا تھا۔ اسے لگا تھا اب وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ تمہارا کیا ہے، تم تو کر لیتی اس سے نکاح اپنے فائدے کے لیے۔ تم کسی بھی حد سے گزر سکتی ہو، پر تمہاری وجہ سے اپنی بہن کی خوشیاں برباد ہونے نہیں دے سکتا تھا میں۔ تمہارے جتنا نہیں گر سکتا میں کہ اپنے سکون کی خاطر اپنی بہن کا سکون تباہ کر دوں، لیکن اب تم روز اس جہنم میں جلو گی۔ میں تم پر زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گی۔ وہ پتھر دل تھا، وہ موم نہیں ہو سکتا تھا۔ عالیحان پلیز کہہ دے یہ مذاق ہے، آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے، آپ اتنے سنگ دل نہیں ہو سکتے۔ خدا را بول دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ملیحہ کی تڑپتی آواز نے اس کی قدموں میں زنجیر ڈالی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ پلیز عالیحان، میرے پاس صرف آپ ہیں، مر جاؤں گی۔ ملیحہ مشکل سے کھڑی ہوئی تھی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے عالیحان کے گرد حصار باندھا تھا۔ اس کے آنسوں سے عالیحان کی شرٹ گیلی ہو رہی تھی۔ ملیحہ کا معصوم چہرہ
اس کے ناختم ہونے والے آنسو اور یہ درد بھرا لہجہ علیحان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میرے لیے ملیحہ ملک کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ علیحان نے اس کا مضبوط حصار غصے سے توڑا تھا اور بغیر اس سے نظر ملائے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ملیحہ دروازے کی طرف بھاگی تھی پر وہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔ پلیز علیحان، مت کریں ایسے۔ علی ہچکیوں سے اب بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھی چلی گئی تھی۔ ذہن معاف ہو رہا تھا۔ ذہن کے پردوں میں علیحان کے ساتھ گزرے پل کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی پیاری دلہن کبھی نہیں دیکھی۔ یہ جملہ پارلر والی کا تھا جس نے آج ملیحہ کو تیار کیا تھا۔ آج تو ملیحہ علیحان کے چاروں شانے چت کر دے گی۔ ویسے مجھے لگتا ہے علیحان تو ابھی ہی تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ یہاں پر آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو۔ باہر تمہارے شوہر محترم بڑے اتاولے ہو رہے تھے تم سے ملنے کے لیے۔ یہ جملے ان لڑکیوں کے تھے جو اسے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ باہر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ اللہ اپنے پورے زور سے چیخی تھی لیکن اس کی چیخیں اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی تھی۔ غصے سے اس نے اپنے کانوں میں پہنے ہوئے جھمکے کھینچے تھے، بندیا پکڑ کر کھینچی تھی، لپسٹک کو ہونٹوں سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیا مجھے ہی اس دنیا میں سارے دکھ ملنے تھے؟ آج پہلی دفعہ اسے اپنی قسمت سے اتنی شکایتیں ہوئی تھی۔ آج اس کا صبر تمام ہوا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اللہ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ملیحہ کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پر کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک بار پھر وہی اندھیری رات تھی، وہی برستی بارش تھی۔ اس بارش سے آج ڈر نہیں لگ رہا تھا، آج اس بارش سے پہلے سے زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ اس بارش نے اس کا سب کچھ چھینا تھا۔ ہزارے راز دفن تھے اس بارش میں۔ ماما پلیز مجھے لے جائیں۔ بابا دماغ بھاری ہو رہا تھا، آنسوؤں کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہیں ہوش و ہوا سے بیگانہ ہوئی تھی۔ دسمبر کی ٹھنڈی رات میں اس کا بے جان وجود کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ صبح ہونے میں کچھ ہی پل تھا۔ بارش نے سارا ماحول صاف کر دیا تھا لیکن دلوں میں میل بڑھ گئی تھی۔ علیحان فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے علیحان نے دسمبر کی اس ٹھنڈی سحر کو محسوس کیا تھا۔ ماضی کی کچھ یادیں پلکوں سے ٹکرائی تھی۔ میری بات سنو لاریب۔ کیا بات سنوں میں تمہاری؟ بولو اب کون سا جھوٹ رہ گیا ہے جو تم بولو گے؟ لاریب رو رہی تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا لاریب میرا، بس کر دو علیحان، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ تمہاری محبوبہ پلس بیوی نے خود مجھے سب بتایا ہے۔ لاریب نے ایک دھماکہ کیا تھا کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ بہت خوب مسٹر علیحان، انجان بننے کی اچھی اداکاری کر لیتے ہو۔ لاریب ہنسی تھی لیکن اس ہنسی میں درد بھی شامل تھا۔ کیا تم ان تصویروں کو بھی جھٹلاؤ گے؟ بولو۔ لاریب نے ملیحہ اور اس کے نکاح کی تصویریں علیحان کے منہ پر ماری تھی۔ یہ سب علیحان صدمے کی حالت میں ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی نے دی ہے مجھے، وہ 4 فٹ 2 انچ کی لڑکی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تم دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں۔ لاریب پورے زور سے چیخی تھی، ملیحہ ملیحہ ایسا کیسے؟ تمہارا اصل چہرہ اتنا بھیانک ہوگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لاریب یہ سب ان میں میری مرضی شامل نہیں ہے، تم ایک دفعہ میری بات سن لو پلیز۔ علیحان نے آگے بڑھ کر لاریب کو اپنے قریب کیا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می مسٹر علیحان آفریدی۔ آئی ہیٹ یو الاٹ۔ لاریب کے جملے تھے یا زہر میں بھگوئے ہوئے تیر۔ علیحان کو لگا تھا وہ بھرے بازار میں اس کے منہ پر جوتے مار گئی ہیں۔ بے وفا ہو تم، بے وفا اور منافق۔ لاریب بابا چھوڑ کر چلے گئے اور اب تم پلیز، میں اب یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ بھاگ کر لاریب کے راستے میں آیا تھا۔ تمہارے بابا کو تمہاری بیوی نے مارا ہے علیحان، اور مجھے بھی اس نے جیتے جی مار دیا ہے، لیکن میں تم جیسے بزدل انسان کے لیے اپنی آنے والی زندگی خراب نہیں کروں گی۔ کیا تم بھول جاؤ گی؟ وہ ابھی اپنے باپ کے جنازے سے ہو کر آیا تھا اور اب اس کی محبت اس سے جدا ہونے جا رہی تھی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اسے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ آخری جملہ تھا لاریب کا۔ اس کے بعد وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ علیحان کو لگا تھا کسی تپتے صحرا میں اسے ننگے پاؤں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے کوئی، اور وہ رو رہا تھا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کوئی اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا تھا؟
اس نے ملیحہ سے نکاح مجبوری میں کیا تھا، آج ان کی مہندی تھی، کل وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے تھے۔ علیحان بچپن سے یہ بات سنتا آیا تھا کہ اس کی شادی لارائب سے ہوگی۔ اس نے کبھی کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، لیکن ملیحہ ماضی پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی، سگریٹ جل کر آدھی سے بھی تھوڑی رہ گئی تھی۔ اس نے سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلا تھا۔ اپنے ہر ایک آنسو کا بدلہ میں تم سے لوں گا ملیحہ، یہ آنسو میرے کسی بھی درد کو کم نہیں کر سکتے۔ تم نے میرا ہنسنا بستا آشیانہ اجاڑ دیا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، کبھی نہیں۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک سے وہ خیالوں سے باہر آیا تھا۔ نفرت بھری نظر بیڈ پر سوئی ملیحہ پر ڈال کر آگے بڑھا تھا۔ ہاں جی صاحب، وہ بیگم صاحبہ آپ کا ناشتہ پر انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ علیحان نے واپس دروازہ بند کیا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے زور سے بند کیا تھا کہ بیڈ پر سوئی ہوئی ملیحہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ سامنے علیحان کو دیکھتے گزری ہوئی رات یاد آئی تھی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا، پر وہ بیڈ پر کیا کر رہی تھی؟ کیا علیحان نے اسے؟ آنکھوں میں حیرانگی اتری تھی۔ علیحان اس کے آنکھوں میں سوال پڑھ سکتا تھا، اسی لیے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے الماری سے کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا تھا، اور واش روم کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا تھا۔ ملیحہ کے لبوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ رنگی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کی پرواہ کرتا تھا، دل میں کہیں خوشی سی ہوئی تھی۔ کیا علیحان نے مجھے بیڈ پر؟ میڈم، اگر آپ کا شرمانے کا سیشن پورا ہو گیا ہو تو اٹھیں اور جا کر چینج کر لیں، نیچے سب آپ کے انتظار میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علیحان تیار ہو کر باہر نکلا تھا، سادہ سی شلوار قمیض میں گیلے بالوں کو چٹکتا وہ کچھ اکتا کر بولا تھا۔ ملیحہ نے ایک شکایتی نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن وہ اپنے بالوں کو سنوارنے میں ایسے مصروف تھا جیسے دنیا کا سب سے خاص کام یہی ہے۔ ملیحہ کے سارے خواب چکنا چور ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی سی اتری تھی، پر اب یہی اس کی زندگی تھی، اسے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا۔ وہ اٹھی تھی اور ایک سادہ سا سوٹ لے کر واش روم میں گئی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ خدر کے سادے سے لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں باہر آئی تھی۔ رف سا بالوں کا جوڑا بنا دو، دوپٹہ گلے میں ڈالے، منہ پر ہلکی ہلکی نمی تھی۔ علیحان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ملیحہ کا دل تھا کہ وہ ایک بار بالوں کو اچھے سے سنوار لے، لیکن وہ جلد از جلد اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اسی لیے علیحان کو اگنور کیے دروازے کی طرف بڑھی تھی جب اس کی کلائی علیحان کی گرفت میں آئی تھی۔ گرفت کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ غصے میں ہے، لیکن اب کس بات کا غصہ آ رہا تھا اسے؟ رات کو سارا غصہ، ساری نفرت دکھا دی تھی اس نے، یا ابھی کچھ اور باقی تھا؟ ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ کیا تم اس حالت میں باہر جاؤ گی؟ کیا مطلب؟ ملیحہ کو اس کی بات سرے سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اپنے لحاظ سے اس نے ٹھیک طریقے سے منہ دھویا تھا، آنکھوں کی سوجن چھپ گئی تھی، اور ڈریس بھی ٹھیک تھا۔ ہاں بس بال نہیں بنائے تھے، لیکن صبح صبح بال سنوارنا ضروری تو نہیں تھا۔ جاؤ جا کر ڈریس چینج کرو، کوئی ڈھنگ سے تیار ہوں۔ لیکن کیوں؟ علیحان نے آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں صبح صبح تم سے لڑائی کروں؟ علیحان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر سختی سے مروڑی تھی۔ تمہیں پتا ہے تمہارے یہ آنسو، علیحان نے اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب کیے تھے، تمہارے یہ آنسو دیکھ کر میرے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ نے جب سے آنکھیں بند کی تھی، یہی اس کا مقدر تھا، اور یہ مقدر اس نے خود لکھا تھا۔ باقی کے آنسو بعد میں بہا لینا، ابھی بہت موقع ملیں گے تمہیں۔ آنسو بے دردی سے صاف کرتا وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا تھا۔ ملیحہ نے شکوہ بھری نظر اٹھائی تھی۔ جاؤ بھی، یا میں سب کو بولوں تمہارے لیے ناشتہ ادھر ہی لے آئیں، میڈم کی ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اسے لیمن کلر کا ڈریس نکالتے دیکھ کر وہ پھر بھڑکا تھا۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اسے غصہ آیا تھا۔ علیحان نے آگے بڑھ کر اسے الماری سے ہٹایا تھا اور خود اس کے ڈریس دیکھنے لگا۔ بہت کوشش کے بعد اسے ایک ریڈ کلر کا ڈریس پسند آیا تھا۔ یہ لو، میں نہیں پہن رہی یہ نخرے کسی اور کو دکھانا، نئی نویلی دلہنیں ایسے ہی جوڑے پہنتی ہے۔ علیحان نے غصے سے جوڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ نئی نویلی دلہنیں میرے جیسی نہیں ہوتی، ایک جملہ کہتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ علیحان جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ دراز سے جیولری نکال کر اس نے ڈریسنگ پر رکھی تھی۔
پتہ نہیں کیوں اس جملے میں اتنی چبھن تھی۔ لال رنگ کے جوڑے میں جس پر بھاری کڑھائی اور موتیوں کا کام خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تھی ہی خوبصورت۔ علیحان 2 پل کے لیے رکا تھا، پھر آہستہ سے شیشے سے پیچھے ہٹا تھا۔ یہ جویلری بھی پہنو۔ ملیحہ نے چپ چاپ بھاری گولڈ کے ٹاپس پہنے تھے، بالوں میں کنگھی کرتے اس مسلسل اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ نیا محسوس طریقے سے اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ علیحان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ لپسٹک بھی لگاؤ، ایک اور حکم آیا تھا۔ ملیحہ کا دل کر رہا تھا لپسٹک سے اس کی آنکھیں پھوڑ دے جو اسے گھورتی جا رہی ہیں۔ پنک نہیں، ریڈ لپسٹک لگاؤ، تمہارے ہونٹوں پر یہ کلر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ علیحان نے اس کے ہاتھوں میں ریڈ لپسٹک پکڑائی تھی۔ پر ملیحہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہ لپسٹک لگاؤں؟ علیحان ایک قدم قریب ہوا تھا۔ ملیحہ کی پشت ڈریسنگ ٹیبل سے لگی تھی۔ علیحان نے آگے بڑھ کر اس کے نم بالوں کو چھوا تھا۔ میں لگا رہی ہوں۔ گڈ گرل۔ لپسٹک لگاتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کسی بے گناہ کا قتل کرتے ہوئے نہیں کانپے؟ ملیحہ کا لپسٹک لگاتا ہاتھ رکا تھا۔ علیحان کا آنکھ شیشے میں ابھرتا کچھ کہنے کے لیے ملیحہ نے لب کھولے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ رہے ہیں ہم دونوں، چلو۔ علیحان نے ملیحہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ کہاں رہ گئے وہ دونوں؟ یہ دیکھو آ گئے۔ برخوردار، زیادہ جلدی نہیں آ گئے آپ؟ علی نے اچھا خاصا طنز کیا تھا۔ شکر کرو آ گئے ہیں، نہیں تو میرا ابھی کوئی موڈ نہیں تھا آنے کا۔ علیحان نے ملیحہ کے لیے چیئر پیچھے کی تھی۔ سب نے ملیحہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ ملیحہ کا دل کر رہا تھا اپنی اس آدمی کی آنکھیں نکال دیں جو سب کے سامنے اسے ایسے گھور رہا تھا۔ اور ملیحہ تمہیں نیند تو ٹھیک سے آئی نا؟ علی کے سوال پر اب گل بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، نئی جگہ پر میں اس کے ساتھ تھا۔ علی اسے ٹھیک سے نیند آئی، تم زیادہ فکر نہ کرو۔ علیحان نے علی کی بات کاٹی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہادی کی چہکتی آواز پر سب خوشی ہوئے تھے سوائے علیحان کے، جس نے ہادی کے آنے پر ملیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی دیکھی تھی۔ مانا کہ اب تمہارے بہنوئی ہو، لیکن یہ تم گھر داماد بننے کے چکر میں کیوں ہو؟ نیور مائنڈ سالے صاحب۔ ہادی نے علی کی بات کو اگنور کر کے مختلف کھانے کے شاپرز ٹیبل پر رکھے تھے۔ ہادی، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ سب میری ملی کے لیے ہیں بھائی۔ شادی کے پہلے دن لڑکی کے مائکے والوں کی طرف سے ناشتہ آتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مائکے والوں کا کردار میں ادا کروں۔ ہادی نے نینا کی بات کا جواب دیتے کرسی ڈھکیلی تھی۔ مائکے والوں کا نام پر ملیحہ کی آنکھوں میں اداسی اتری تھی۔ ایک لڑکی اپنے سسرال میں تب ہی بس سکتی ہے جب اس کے مائکے والے مضبوط ہوں، پر جن کے مائکے والے ہوں ہی نہیں وہ کیا کرے؟ ایک آنسو خاموشی سے اس کے پلکوں پر آیا تھا۔ تم نے ایسے ہی تکلف کیا ہادی؟ کوئی بات نہیں پھپھو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ویسے بھی میں اسپیشل ملیحہ کی فیوریٹ حلوہ پوری لے کر آیا ہوں۔ ہادی نے ملیحہ کی پلیٹ میں حلوہ پوری رکھا تھا۔ علیحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ملیحہ کی پلیٹ میں رکھی حلوہ پوری کھانے لگ پڑا تھا۔ علیحان، اسے بھی کھانے دو، میں نے کون سا اس کے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں؟ آپ اس کی پلیٹ سے کھا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ایک پلیٹ میں کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ کیوں ملیحہ؟ ملیحہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ وہ اسے کھانے ہی کہاں دے رہا تھا، جبکہ باقی گھر والے بھی اس کے بدلتے رویے پر حیران تھے۔ جیجا جی، آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ وہ کیا ہے نا سالے، میں نے دکان والے کو بولا تھا تمہارے لیے 50 کلو لانت پیک کر دے، پر ان کے پاس اتنی تھی ہی نہیں۔ ملیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جتنی تھی تم اتنی تو لے آتے نا، اسے بہت ضرورت تھی۔ نینا اور علی کی بےعزتی پر چپ رہ جائے۔ میری چھوڑو، تم اپنا پوچھو نا، تمہارے لیے کیا لائے تمہارے مجاز خدا؟ ہاں بتاؤ ہادی، میرے لیے کیا لائے تم؟ وہ کیک لایا ہوں نا میں، پر یہ تو آلمنڈ کیک ہے اور نینا کو آلمنڈ سے الرجی ہے۔ علی نے جلتی پر تیل پھینکا تھا۔ ایکچولی میں ملی کی ساری فیوریٹ چیزیں لایا تھا تو۔ نینا کا رنگ پھیکا پڑا تھا، جسے دیکھتے علیحان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ حالانکہ تمہیں اپنی بیوی کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، میری بیوی کی پسند ناپسند کا خیال میں رکھ سکتا ہوں۔ علیحان کی بات پر ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی۔ ملی، تم کھا کیوں نہیں رہی؟ کھا رہی ہوں نا خالہ جانی،
کیک کھاؤ نا، میں نے اسپیشل آرڈر پر بنوایا ہے تمہارے لیے۔ ہادی نے کیک کا پیس اس کی پلیٹ میں رکھا تھا۔ ٹھیک اسی وقت علیحان نے ملیحہ کی گود میں پڑا ہوا اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنی گود میں رکھا تھا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ملیحہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اس سے بے نیاز کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ملی، کیا ہوا؟ کھانا کھاؤ نا۔ گل بیگم کی بات پر اس نے التجائی نظروں سے علیحان کی طرف دیکھا تھا جو ہنوز سختی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑے آرام سے خود ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ گرفت کی سختی سے ملیحہ کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ملی، بھائی کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا ان کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گی تم؟ علی نے پھر بکواس ہی کی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ علیحان نے شوقے سے ایک آنکھ دبائی تھی۔ کیوں ملیحہ، کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ وہ ایکچولی آنسوؤں کا بندہ گلے میں اٹکا تھا۔ کیا ہوا ملی، تم پریشان لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہادی نے علیحان اور ملیحہ دونوں کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے ملیحہ؟ علیحان نے فکر مندی کی بہت اچھی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاتھ ہنوز اس نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کچھ نہیں۔ تو رو کیوں رہی ہو پھر؟ علی بھی فکر مند ہوا تھا۔ میں وہ مما کی یاد آ گئی بس۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے آنسو پر ضبط کیا تھا۔ وہ تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ تم ناشتہ کرو، میرا دل نہیں کر رہا۔ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک ویسے بھی اسے بہت لگی تھی لیکن اب وہ بائیں ہاتھ سے کیسے کھا سکتی تھی؟ اپنی ساری پسندیدہ چیزیں سامنے تھی، اس کا فیوریٹ کیک، کوکیز، حلوہ پوری۔ لیکن تم نے کل رات سے؟ علیحان نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم جوس پی لو، ابھی ریلیکس رہو پلیز، مما آپ اسے فورس نہ کریں۔ کلثوم، تم کچھ لائٹ سا بنا دو ملیحہ کے لیے، صبح صبح اتنا ہیوی کھائے گی تو طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ میں بعد میں کھا لوں گی، ملیحہ نے چیئر چھوڑی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، جوس پی لو۔ علیحان نے اس کی کلائی پکڑی تھی، آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی۔ وہ ایسا برتاؤ نہیں کرتا چاہتا تھا پر ہادی کا یوں ملیحہ کے لیے فکر مند ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اگر تمہیں ناشتہ نہیں کرنا تو ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ تو بیٹھو نا، ہم سب یہاں تمہارے انتظار میں بھوکے بیٹھے تھے کب سے۔ مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی نینا۔ ہادی کو نینا کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اٹس اوکے ہادی، میں بیٹھ جاتی ہوں۔ علیحان نے جوس کا گلاس اس کے آگے رکھا تھا جو وہ چپ چاپ پکڑ گئی تھی۔ فی الحال وہ تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اور بھائی، ہنی مون پر کہاں جائیں گے آپ؟ علی کے سوال پر جوس ملیحہ کے گلے میں اٹکا تھا۔ ارے آرام سے پیو نا۔ علیحان کی فکر مند رویے پر سب ہی حیران تھے۔ بتائے نا بھائی، کہاں جائیں گے؟ فی الحال تو میں آفس جاؤں گا، اس کے بارے میں تم ملی سے پوچھو، جہاں اس کا دل کرے گا وہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ شادی کی پہلے دن ہی آفس؟ خیریت؟ تم بھی تو نکاح کے پہلے دن ہی سسرال میں ہو۔ علیحان نے ہادی کے سوال پر الٹا سوال کیا تھا۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہے ہادی، کیوں جا رہے ہو آفس تم؟ ابھی آج ہی تو تمہاری شادی کا پہلا دن ہے۔ ماما، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، جانا ضروری ہے، اور شادی میری 4 سال سے ہوئی ہے۔ ایک نظر ملیحہ پر ڈالتے وہ گوگلز پہن کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کتنا بیکار تمنا کا سفر ہوتا ہے، کل کی امید پر ہر آج بسر ہوتا ہے۔ یوں میں سہما ہوا گھبرایا ہوا رہتا ہوں، جیسے ہر وقت کسی بات کا ڈر ہوتا ہے۔ دن گزرتا ہے تو لگتا ہے بڑا کام ہوں، رات کٹتی ہے تو ایک مار کا سر ہوتا ہے۔ ملیحہ میری جان، ادھر اکیلی کیوں بیٹھی ہوں اتنی سردی میں؟ ابھی اندر جانے ہی لگی تھی میں خالہ۔ بیٹھو ملیحہ، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا کوئی بات ہوئی ہے بچے؟ گل بیگم نے ملیحہ کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ پکڑا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز کسی گہری قوے سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ تو پھر تم مجھے خوش نظر کیوں نہیں آ رہی؟ بولو۔ علی، نینا، ہادی سب باہر گئے، تم ان کے ساتھ بھی نہیں گئی؟ بولو۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی علی لوگ ڈنر کے لیے باہر گئے تھے۔ نینا اور ہادی کی نکاح ہونے کی خوشی میں ان کے کچھ دوست بھی شامل تھے۔ علیحان کو فون کیا تھا سب نے، لیکن اس نے کام کی وجہ سے آنے سے منع کر دیا تھا، اور بہانے سے ملیحہ سے بھی بات کی تھی اور اسے سختی سے ان کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا۔ کہاں گم ہو جاتی ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ علیحان نے کچھ کہا ہے کیا تمہیں؟ گل بیگم اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑتا دیکھ کر فکر مندی سے بولی تھی۔ خالہ، وہ علیحان؟ آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹکا تھا۔ وہ خالہ کو سب بتانا چاہتی تھی، وہ یہ راز نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک وہی تو تھی اس گھر میں اس کی اپنی۔ ہاں بچے، بتاؤ کیا کہا اس نے تمہیں؟ خالہ، وہ
کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بہو اور ساس میں علیحان کی آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ ملیحہ کی جان بھی کانپی تھی۔ علیحان نے ملیحہ کو ایک بازو سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ ارے یہ کیا بیگم، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، تھوڑا کام زیادہ ہے اسی لیے دیر ہوگی، لیکن تم تو رونے لگ پڑی۔ آئی ایم سوری میری جان۔ علیحان نے ملیحہ کے آنسوں کو اپنی انگلی کی پوروں سے چنا تھا، جبکہ وہ تو اس کے رویے پر حیران پریشان تھی۔ علیحان، یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کے پہلے دن ہی تم غائب ہو اور سارا دن گزر کے بعد اب آ رہے ہوں۔ گل بیگم کو واقعی علیحان کے رویے پر بہت غصہ تھا۔ اوپر سے صبح جس طرح وہ ہادی سے برتاؤ کر رہا تھا، یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ ماما جانی ریلیکس، پہلے ہی مجھ بیچارے کی بیگم ناراض ہے، اور اب آپ ناراض ہو جائیں گی تو میں غریب کدھر جاؤں گا؟ بس کرو تم ڈرامے، اب اپنے بولو کھانا کھاؤ گے؟ گل بیگم نے پیار سے اس کے بال سنوارے تھے، جس کا قد ان سے اونچا تھا۔ وہ سر جھکائے ان سے بات کر رہا تھا۔ وہ ہو بہو آفریدی تھا۔ کم عمری میں ہی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نیچر میں بہت سنجیدگی آ گئی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک ہو رہا تھا آہستہ آہستہ، اور اس میں ملیحہ کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ سچائی جانے بغیر اپنی ہی سوچ میں خوش تھی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا گرم کرتی تمہارے لیے۔ جو آپ کا حکم ملکہ عالیہ۔ وہ سر خم کرتا وہاں سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ملی، تمہیں پتا ہے میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میرا علیحان خوش ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں تو جیسے وہ ہنسنا ہی بھول گیا تھا، اپنے اوپر سنجیدگی کا خول چڑھا لیا تھا اس نے۔ وہ شرارتی اور ہنس مکھ بچہ تو جیسے گمسا ہو گیا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا واقعی میں نے اس کے اور تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر سکتے ہو۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن علیحان کو یہ احساس ہو گیا کہ تم ہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی ہیرا ہو۔ اس کا رویہ بدل گیا ہے، وہ تمہیں چاہنے لگا ہے۔ میں اپنی خوش کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی میری جان۔ اگر جانے انجانے میں اس سے کچھ غلط ہو جائے تو معاف کر دینا۔ مجھے پورا یقین ہے تم اس سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کرو گی نا؟ گل بیگم کے سوال نے اسے کس چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گل بیگم خوشی سے اس کا ماتھا چومتی اندر بڑھی تھی، لیکن وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پورا آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، ٹھنڈ ہوا کے جھونکے سے اس کے شال کندھے سے سرکی تھی۔ میں خالہ جانی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک چمکتے ہوئے ستارے پر نظریں جمائے ایک آنسو خاموشی سے پلکوں پر آیا تھا۔ ملی، اندر آ جاؤ، سردی زیادہ ہو رہی ہے۔ آ رہی ہوں خالہ۔ اپنی شال درست کرتے وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ آؤ ملیحہ، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ گل بیگم نے اس کے لیے کرسی دھکیلی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی تھی جب علیحان گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیڑھیوں سے اترا تھا۔ کیا بنایا ہے کھانے میں ماما؟ ملیحہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا وہ ڈونگے میں سے جھانکتا بولا تھا۔ بچے سب باہر چلے گئے تو ہادی ہی بریانی لایا ملیحہ کے لیے۔ یہ مانی ہی نہیں۔ ہادی اتنی دیر اسے کہتا رہا چلو ہمارے ساتھ، لیکن یہ گل بیگم جیسے جیسے ہادی کی باتیں بتا رہی تھی، ویسے ویسے علیحان کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ارے رک کیوں گئے؟ کھاؤ نا۔ اور ملیحہ تم یہ کباب بھی لو، نہیں تو ہادی آ کر مجھے بولے گا کہ تم نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ ماما، کیا آپ کچھ دیر کے لیے ہادی نامہ بند نہیں کر سکتی؟ علیحان نے اتنی زور سے چمچ پلیٹ میں ماری تھی کہ پاس بیٹھی ملیحہ کا دل بھی کانپا تھا۔ پر اس میں اتنا غصہ؟ پلیز ماما، اچھا نہیں کر رہی بات، تم کھانا تو کھاؤ۔ میرا دل نہیں کر رہا کھانے پر۔ ملیحہ، ایک کپ کافی بنا کر اوپر کمرے میں دے جاؤ۔ اسے اتنے غصے میں دیکھتے ملیحہ فوراً اٹھی تھی۔ اسے کھانا تو کھا لینے دو، میں بنا دیتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے میں اس کے ہاتھ کی ہی کافی پیتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میری بیوی ہے اور اب سے میرے سارے کام وہی کرے گی۔ وہ بات مکمل کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، جبکہ گل بیگم بے بسی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ہادی سے اس کی ناراضگی چل رہی تھی، لیکن اتنا غصہ؟ کلثوم، یہ کافی دے آؤ اوپر۔ ملیحہ تم خود جاؤ، پہلے ہی غصہ ہے وہ۔ پر خالہ جانی تمہیں کچھ نہیں کہتا وہ بچے، اب اس سے ڈرنا چھوڑ دو، بلکہ اسے ڈرایا کرو۔ گل بیگم بات کرتے ہوئے ہنسی تھی، جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں سکتی تھی۔ مرتے قدموں سے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اسے پتا تھا وہ صبح سے اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کر رہا تھا۔ ہادی کے
ذکر پر، اور اب پتہ نہیں کیسے ریاکٹ کرے گا۔ کاش اس کے کمرے میں سونا نہ پڑتا، اس نے سوچا تھا۔ وہ خالہ کو سب بتا کر علیحان سے بچ جائے گی، لیکن اب اس آگ میں اسے جلنا ہی تھا۔ لیکن آج اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ باہر اس کے ساتھ رہنا آسان تھا، لیکن ایک کمرے میں اکیلے اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا۔ ٹرے پکڑے وہ دروازے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور موصوف بیڈ پر آڑے ترچھے لیٹے ہوئے تھے۔ پسینے کے ننھے قطرے ملیحہ کے ہاتھ پر آئے تھے، پتہ نہیں کیوں، پر ننھا دل کانپا تھا۔ وہ سامنے آتا تھا تو گزری رات بھی سامنے آ جاتی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے کردار کی دھچیاں اڑا گیا تھا، کتنی آسانی سے اس کا بھرم توڑ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ علیحان اپنا بدلہ اس طرح لے گا۔ اب کافی لے ہی آئی ہو تو آ کر دے بھی جاؤ۔ علیحان کی آواز پر وہ گھبرائی تھی، اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی۔ اسے لگا تھا وہ سو چکا ہے۔ ملیحہ مرتے قدموں سے بیڈ کے نزدیک گئی تھی، ایک ہاتھ سے لائٹ آن کی تھی۔ میں نے بولا تمہیں لائٹ آن کرنے کو؟ علیحان نے اپنی آنکھوں پر رکھا ہاتھ ہٹایا تھا۔ سرخ آنکھوں سے وہ اسے گھور رہا تھا، جو اب دوبارہ ہاتھ بٹن کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اب آن ہی رہنے دو تم، وہ کچھ چڑھ کر بولا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ ملیحہ نے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ یہاں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اور اس وقت اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ علیحان اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ ملیحہ اس سے دور ہوئی تھی۔ علیحان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو اگنور می مسز، از دس اونلی مائی رائٹ ٹو اگنور یو؟ اس کا دور جانا علیحان کو ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا بتا رہی تھی تم ماما کو؟ میں کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، مجھ سے سخت نفرت مجھے جھوٹ سے۔ علیحان سچی میں؟ تم انہیں میرے خلاف بھڑکا رہی تھی نا، میری شکایتیں لگا رہی تھی۔ علیحان نے تھوڑی سی اس کا منہ اونچا کیا تھا، بند آنکھیں جن کی لرزتی پلکوں پر ڈھیروں آنسو تھے۔ اپنی سسکیاں روکنے کے لیے وہ سختی سے اپنے لب کچل رہی تھی۔ علیحان کے سوال پر اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ علیحان کو اپنی سخت گرفت کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس سے دور ہٹا تھا، جو اب ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اسٹاپ کرائنگ، وہ چیخا تھا۔ اگر آپ تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ علیحان نے انگلی سے اسے وارن کیا تھا۔ ملیحہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے اپنے شال پکڑ کر مٹھیوں میں بھیجی تھی۔ ہونٹ اتنی بے دردی سے کچلے تھے کہ اس سے خون کا ننھا قطرہ نکلا تھا۔ علیحان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس نے جیسے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ اس کمرے میں جو کچھ ہوگا وہ اس کمرے میں ہی رہے گا، علیحان کچھ نرمی سے بولا تھا۔ ملیحہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگر ہمارے درمیان میں ہوئی ایک بھی بات باہر ماما ہادی کو پتہ چلی تو ملیحہ علیحان آفریدی تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسے وارن کرتا وہ بیڈ پر گرا تھا۔ ہادی ہادی ہادی، سارا مسئلہ ہادی کا ہی تو تھا۔ وہ ہادی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اوپر سے ملیحہ کے آنسو، وہ بھی یہی تو چاہتا تھا کہ اس سے بدلہ لے، لیکن اب یہ سب کر کے اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ الٹا وہ ضمیر کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ملیحہ سے ایسا سلوک کر کے وہ سکون میں نہیں تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا اس کے سامنے نہ جائے، پر ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ اس سے کیسے بھاگ سکتا تھا؟ ہادی کا ملیحہ کے لیے فکر مند ہونا اسے اچھا کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ وہ جیلس ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا اس کا رویہ ملیحہ کو کتنا ہرٹ کر رہا ہے۔ یہ سب کر کے اسے خوش ہونا چاہیے تھا، پر وہ یہ سب کر کے مسلسل خود کو ہی نقصان پہنچا رہا تھا۔ انسان کو پتہ نہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ بدلہ لے کر پرسکون ہو جائے گا۔ بدلہ لینا تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ جوان مرد تو بھول جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ملیحہ ابھی تک اسی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس کمرے میں اس کی جگہ کون سی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب ادھر کیوں کھڑی ہو؟ لائٹ بند کرو اور آ کر سو جاؤ۔ علیحان نے اپنی آنکھیں کو اس کی طرف گھمایا تھا۔ میں کہاں سوں؟ یہ اتنا بڑا بیڈ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ علیحان نے آئی برو اچکایا تھا۔ میں علیحان ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ملیحہ بھاگتی ہوئی بیڈ پر آ کر لیٹی تھی، جبکہ علیحان حیران پریشان ہوا تھا۔ وہ لائٹ بند کر کے لیے اٹھا تھا، لیکن شاید ملیحہ کو لگا تھا وہ اسے مارنے کے لیے اٹھا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں وہ ٹھیک ہو رہی تھی، اب اس سے اتنا نہیں ڈرتی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی، اپنے دل کی باتیں، وہ باتیں جو وہ اپنے کسی دوست سے کرنا چاہتی تھی، پر اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا۔
الیان نے اس کے ایک ہفتے میں اسے کتنا پیار دیا تھا. خوشی کتنی محدود مدت کی تھی، اور اب خوشیاں محدود مدت کے لیے نہ بھی ہو تو محدود ہی لگتی ہیں، لیکن غم چاہے کتنا ہی محدود ہو طویل ہی لگتا ہے. ایک آنسو خاموشی سے سرہانے پر گرا تھا. وہ بیڈ پر بالکل سائڈ پر کورڈ دوسری طرف کر کے آنکھیں بند کر گئی تھی. الیان نے کمرے میں چلتی اکلوتی لائٹ بھی بند کی تھی اور بیڈ پر لیٹا تھا. اتنی سردی میں بھی ملیحہ کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا، لبوں پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہوا تھا. وہ ڈر رہی تھی. اندھیرے میں اسے نیند نہیں آتی تھی. اس نے دن میں صرف 1 کپ چائے کا پیا تھا. وہ دوپہر میں کھانا کھانے لگی تھی، لیکن جب الیان نے فون پر باتیں سنائی تو ایک دم سے کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا. وہ کل سے بھوکی تھی. ماما کاش آپ ہوتی. اپنے وہم اور ڈر کی وجہ سے اندھیرے میں اسے سائے نظر آتے تھے. 1 گھنٹہ ہو گیا تھا پر اس نے نیند نہیں آئی رہی تھی. مسلسل اندھیرے سے خوف آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کے قریب آ رہا ہے. بھوک کی وجہ سے الگ بے چینی تھی. اپنے ڈر پر قابو نہ پاتے ہوئے اس نے کروٹ الیان کی طرف کی تھی. وہ چین کی نیند سو رہا تھا. وہ تھوڑا سا اس کی طرف کھسکی تھی. وہ سو رہا تھا. ملیحہ نے آرام سے اس کے سرہانے پر اپنا سر رکھا تھا اور اس کے قریب ہوتی آنکھیں بند کر گئی تھی. الیان نے اپنی آنکھیں کھولی تھی. جو لڑکی اندھیرے سے اتنا ڈرتی ہے، جو کسی کی اونچی آواز سے کانپ جاتی ہے، جو بجلی کڑکنے سے اتنا خوف کھاتی ہے، وہ ایک انسان کو قتل کیسے کر سکتی تھی؟ ملیحہ کی سانسوں کی آواز اس کے قریب سے آ رہی تھی. اس نے اپنا چہرہ ملیحہ کی طرف کیا تھا. 1 انچ کے فاصلے پر تھا اس کا چہرہ. گیلے پلکیں اور نیند میں بھی ہلتے ہونٹ. وہ جانتا تھا وہ آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں. سر درد کی وجہ سے وہ اب آنکھیں کھولنے سے قاصر تھی. اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا. ایک دن میں وہ کتنا مرجھا گئی تھی. الیان نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر آئے بال نرمی سے ہٹائے تھے. نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر آنکھیں بھیگی تھی. الیان نے اچھے سے اس پر بلینکٹ اڑایا تھا اور کروٹ بدل گیا تھا.